नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 33 आयत 164 टू 165। पिछले लेसन में हमने लास्ट में अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में जाना था कि वो रहमान और रहीम है। इन आयात में अल्लाह ताला की मज़ीद निशानियाँ और उसकी जो हैं वो सिफ़ात के बारे में जानेंगे। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के इख्तलाफ में, यानी आसमान ज़मीन के अंदर भी जो कुछ है सिर्फ़ वो दो नहीं, उन सब की पैदाइश में और दिन रात का इख्तलाफ माना ये कि एक जाता है और एक आता है। कभी दिन लंबा और कभी रात छोटी, कभी रात लंबी और दिन छोटा, ये भी इख्तलाफ है। फिर इसी तरह हर दो दिन एक जैसे नहीं होते, हर दो रातें एक जैसी नहीं होती, फ़र्क होता है। कोई दिन खुशी का होता है, कोई दिन गम का होता है। कोई कैसा होता है, इंसानों पर भी और कौमों पर भी मुसलसल चेंजेस आती रहती हैं। तो ये तब्दीलियाँ क्या हैं? दरअसल इख्तलाफ, तो दिन रात के इख्तलाफ में। और फरमाया वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी, और कश्तियाँ जो चलती हैं समंदर में, फुल्क जो है ये मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा सब के लिए आता है और इसमें जहाज़ आबदोज़ें सब शामिल हैं। तो फरमाया कि वो कश्तियाँ जो समंदर के अंदर चल रही होती हैं, किस चीज़ के साथ? बिमा यंफ़उन्नासा, उस चीज़ के साथ जो लोगों को फ़ायदा देती है। क्या? सामान तजारत, कितना सामान और ज़रूरत की अशिया इन जहाज़ों से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। क्योंकि कुछ सामान की चीज़ें एक जगह पे उगती हैं और कुछ दूसरी जगह पर। खाने पीने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ होती हैं। हवाई जहाज़ तो बाद की ईजाद हैं, पहले इन्हीं कश्तियों के ज़रिए तजारत होती थी, अब भी होती है, और ये इंसानों की सवारी के भी काम आते हैं। इसमें भी निशानियां हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई, और जो भी अल्लाह ने आसमान से उतारा, ऊपर से जो भी चीज़ें आती हैं, मिम्माइन, पानी में से, यानी खुसूसी तौर पर पानी, बारिश का जो हम देखते हैं। फ़अह्या बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, फिर उसने ज़िंदा किया उस ज़मीन को उसकी मौत के बाद, यानी जब ज़मीन जागी और उसमें से नबातात उगे, सरसब्ज़ हो गई, तो ये उसका ज़िंदा होना है। कुरान मजीद में ये आप और जगहों पर भी पढ़ेंगे। ज़मीन की मौत क्या है? उसका खुश्क होना, और उसकी ज़िंदगी क्या है? उसका सरसब्ज़ हो जाना, कुछ उगाना। तो अल्लाह ज़मीन को, मुर्दा ज़मीन को, यानी खुश्क होने के बाद उसे दोबारा ज़िंदा कर देता है, उसे फिर से सरसब्ज़ कर देता है। वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और उसने फैला दिए उसमें हर किस्म के जानदार। दाब्बा हर जानदार के लिए आता है, चलने वाले, रेंगने वाले, हर किस्म की मखलूक जो ज़मीन पर है, वो सारे भी अभी तक जो इंसान ने डिस्कवर भी नहीं किए पूरे, वो सब अल्लाह के इल्म में हैं। उन सब में निशानियाँ हैं। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं की गर्दश, ये अल्लाह की निशानियों में से भी है। हवाओं का जो रुख बदलता रहता है, वो एक ही रुख पर हमेशा नहीं चलती हैं। अगर एक ही रुख पर चलें तो सारा निज़ाम ख़राब हो जाए, कभी इधर का रुख कभी उधर का रुख, जिससे क्या होता है? तवाज़ुन बरकरार रहता है, और इससे उनसे बादल भी आते हैं। तो ये जो हवाओं का रुख फेरना है, इसमें भी निशानियाँ हैं। कुछ हवाएं रहमत की होती हैं, कुछ हवाएं ज़हमत की भी होती हैं। वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनल माई वल अर्दी, और आसमान और ज़मीन के दरमियान जो बादल मुसख्खर किए हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, काम पर लगे हुए हैं, इन्हें भी अल्लाह ने कंट्रोल किया हुआ है कि वो नीचे नहीं गिरते। और फिर उनके कई रंग हैं, उनकी रफ्तार में भी फ़र्क है, उनकी किस्में भी फ़र्क हैं। ला आयातिल लिकौमी याकिलून, यकीनन निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। ला आयात, यकीनन निशानियाँ हैं। ला जो है ताकीद के लिए है
کہ آنکھیں کھولو، دیکھو کیا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا علم کیا ہے، اس کی رحمت کتنی ہے، اس کی قدرت، حکمت، ملکیت، طاقت کیسی ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ کی پہچان، اس کی قدرت، اس کی عظمت، وہ کون ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کا تعارف ہیں، الہ کا تعارف ہیں، جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ تم اس کی عبادت کرو جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور صرف بنایا ہی نہیں، سب کچھ آگے بھی انتظام کیا۔ اگر اس آیت میں جتنی بھی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کی پینٹنگ بنائی جائے تو ہم حیران رہ جائیں کہ واہ کیا زبردست چیز ہے جی، یہ اتنی بڑی سینری جس اللہ نے بنائی ہے اس کو ہم کیوں نہیں پہچانتے، اس کی تعریف تسبیح کیوں نہیں کرتے، وہ ہے عبادت کے لائق۔ مگر یہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ لآیات لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے، اور یہاں عقل رشد ہے، عقل ادراک نہیں۔ عقل ادراک کیا ہوتی ہے؟ وہ جس سے انسان صرف چیزوں کا ظاہری پہلو دیکھتا ہے۔ عقل کی دو قسمیں ہیں، ایک صرف یہ سلجھاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، بس جیسے آج ہوا کا رخ کیا ہوگا، آج موسم کیسا ہوگا، یہ ظاہری چیزوں کا پتہ، یہ ایک عقل ہے۔ اور اس کے پیچھے کون یہ سب کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ کن کو پتہ ہوتا ہے؟ جن کے پاس عقل رشد ہوتی ہے، جو ان کی رہنمائی کرتی ہے اور اصل نقطے تک پہنچاتی ہے، اصل حالت تک پہنچاتی ہے، اور وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کے بن جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے وفادار بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، سمجھدار، زندگیاں کھپا دی انہوں نے ریسرچ کر کر کے، لیکن کیا نہیں پایا؟ اصل حقیقت کو نہیں پایا، تو ان کی عقل ادھوری ہے۔ عقل کامل کس کی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے کیسے الہ کا تصور دیا کہ ڈوبنے اور غروب ہونے والا الہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مجھے وہ الہ چاہیے جو نہ سوئے نہ ڈوبے، جو ان سب چیزوں کو چلا رہا ہے، جو سورج چاند کو تھامے ہوئے ہے، بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہے۔ مجھے تو اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے، ہم ان تمام چیزوں سے سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور جو سبق نہیں حاصل کر رہا ان سب کے لیے قرآن میں ہے کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گزرے راستہ گم کیے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے سبق لے کر ہدایت لینی ہے، اپنے الہ کو پہچاننا ہے، اور وہ ایک ہی ہستی ہے جو سب کرنے والی ہے۔ یہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی، اس کی عظمت کی ہیں۔ ہم ان کے ذریعے جانیں، اس الہ کو مانیں۔ دن رات، سردی گرمی، کھانا پینا، پھل، یہ سب کیا ہیں؟ اس کی رحمت کی نشانیاں۔ تو اس الہ کو مان کر محبت سے اس کی عبادت بھی کریں، اس کے شکر گزار بھی بنیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا کیا بنا لیتے ہیں؟ اندادن، ہمسر، برابر، یعنی واضح دلائل دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرت، عظمت، نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ دوسری ہستیوں کو اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جبکہ انسان کی محبت کا حقدار اللہ ہے جس کے اتنے احسانات۔ تو ہماری محبت کا اصل حقدار کون ہے؟ اللہ، جس کے اتنے ہم پر احسانات ہیں۔ مگر انسانوں میں سے کچھ نمک حرام لوگ بھی ہیں جو لیتے تو سب کچھ اللہ سے ہیں، مگر جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ مگر ایمان والے اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، بہت پکے
ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر پردوں میں جاگزیں ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، اور کوئی چیز انہیں اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی۔ محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ پردے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ظاہری چیزوں کی اٹریکشن کے پردے، جو چیز انسان کو حیران کرتی ہے، کیونکہ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس کی تخلیق پر، قدرت پر عقل حیران ہو جائے۔ تو انسان کی ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل خالق اور مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کے ظاہری حسن میں کھو کر رہ جاتا ہے، ظاہری پردوں میں اٹک جاتا ہے اور اصل تک نہیں پہنچتا۔ مگر اہل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں نہیں کھوتے بلکہ وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ تو پیچھے جن نشانیوں کا ذکر ہوا ہے کہ وہ ان نشانیوں میں کھوتے نہیں بلکہ ان سے اصل کو پہچانتے ہیں، خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اشد جو ہے شدید ترین، پختہ ترین محبت، یعنی ہر حال میں، خواہ خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت ہو، ان پر اللہ کی نعمت ہو یا آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی بھی کئی قسمیں اور درجے ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس سے اسے کوئی لذت ملتی ہے، جیسے کھانے کی محبت۔ بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، نفع کی خاطر اس سے محبت کرتا ہے، جیسے جاب ہے، بزنس ہے، تو اس سے ہمیں نفع ملتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو ان سے فائدہ ملتا ہے۔ کچھ چیزوں کی محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ حیران کن ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، انسان ان سے مرعوب ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے تو ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب کیا ہے کہ لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی، دنیا کی چیزوں سے بدلتی رہتی ہے۔ جیسے دیکھیں، کوئی کھانا تو بچپن سے آپ کو پسند ہوتا ہے، پھر وہ نہیں رہتا، کچھ اور اچھا لگنے لگتا ہے۔ وہ کھانا جو کبھی سردیوں میں اچھا لگتا ہے وہ گرمی میں ویسا نہیں لگتا، تو اس طرح پسند بدلتی رہتی ہے۔ مگر جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وہ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی نہیں، ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ جب اچھا وقت گزرے تو اللہ کے ساتھ، اور جب غم یا برا وقت آئے تو اللہ کے خلاف باتیں شروع کر لیں، گلے شکوے شروع کر لیں، ناراضگی یا تنگ دلی کا اظہار نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ان کی ذات، اس کی ذات سے ملنے والے نفع ہر حال میں ہیں، خواہ انسان اس کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ اور یہ بھی اللہ سے شدید محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی اور سے انسان محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا جا رہا۔ یہاں اشد کا معنی کیا نکلتا ہے؟ شدید ترین، سب سے اونچے درجے پر، اور ان سے نیچے اللہ نے انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ کچھ یہ محبت جو ہے وہ بری چیز نہیں، یہ بڑا محترم جذبہ ہے جو کسی بھی کام کو کروانے کا محرک انسان کے لیے ہے، کیونکہ بعض لوگ لفظ محبت کو سن کر ہی اسے نیگیٹو معنوں میں لے لیتے ہیں کہ یہ تو بڑی خراب چیز ہے۔ محبت بری چیز نہیں اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے۔ خرابی تب ہوتی ہے جب کوئی بھی محبت اللہ سے بڑھ کر یا اس کے دین سے بڑھ کر کسی سے ہو جاتی ہے اور اس کی خاطر انسان اللہ کی محبت کو پیچھے کر دے، اس کے حکموں کو پیچھے کر دے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی بھی انسان اگر ہم سے محبت کرتا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، تو وہ بھی اللہ نے اس کے دل میں ہمارے لیے ڈالی ہوتی ہے، ورنہ جب اللہ چاہے اس کا دل بدل دے۔ اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اس کی معرفت ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی بنائی چیزوں پر انسان جب غور کرتا ہے، اس کی کتابوں کو پڑھتا ہے، اس کی آیات پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کو پہچانتا ہے، پھر اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہر انسان کے اندر جو ایک خلا ہوتا ہے وہ کسی چیز کی محبت سے پر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کی محبت سے پر ہوتا ہے۔ تو جس کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے، اس سے شدید محبت ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے مقصد پر فوکس کر سکتا ہے۔ باقی چیزوں کی محبت انسان کے ذہن کو
بکھار دیتی ہے اور نتیجتاً انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر قوم میں دیکھیں شرک کسی نہ کسی طرح ہمیشہ رہا ہے۔ جب یہ یقین نہ رہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر انسان کھو جاتا ہے، کیونکہ وہ سہارے ڈھونڈتا ہے، کیونکہ انسان پیدا ہی کمزور ہوا ہے، اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو اللہ کو نہیں تھامتا پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ غیر اللہ کو تھام جاتا ہے اور پھر وہ ان میں کھو کے بھٹک جاتا ہے، تو یہاں سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی ضرورت تو ہر دل میں بسی ہوئی ہے، اس کی جو جگہ ہے اس میں وہی آ سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو اللہ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے۔ اللہ کی محبت فائدہ مند اور غیر اللہ کی محبت نقصان دہ ہے۔ انسان کے لیے تمام اور غم اور تکلیفوں کا جو موجب ہے وہ غیر اللہ کی محبت ہے۔ آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا ہوگا۔ انہوں نے ایک دفعہ محبت کے موضوع پر کچھ کلام کیا تھا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے ان کی، آپ بھی سن سکتے ہیں۔ اے وہ شخص جو کہا کرتا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں، یعنی انسان کو شکوہ ہوتا ہے نا کہ میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں جدا کر دیا جاتا ہوں، اس سے دور کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی دشمنی سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی فاصلے سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ نے غیرت کھائی ہے، یعنی جس کے ساتھ ایسا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بدقسمت کہ میری محبوب چیز مجھ سے الگ ہو گئی۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہو تو اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تو تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا۔ محبت اللہ کی عبادت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ ہوش کر، ایسا ٹوٹا ہوا برتن بن جا جس میں اللہ کے سوا کچھ نہ ٹھہرے۔ جیسے چھلنی ہوتی ہے نا، جب تک تو غیر کے پیچھے بھاگے گا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے بھاگتا رہے گا، اللہ تجھے اس کے ہاتھ سے توڑے گا، اور جب تو اللہ کا ہو جائے گا تو ساری مخلوق کو تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ پھر لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، تجھے تیرے رشتے، تیری محبتیں، تیری آسائشیں، دولت واپس لوٹا دی جائے گی، یعنی وہ ساری چیزیں پھر پلٹ آئیں گی، اور جن سے تو محبت کرتا تھا، جن کے لیے رویا کرتا تھا، اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز رہے گا، یعنی تیرا دل بے نیاز ہو جائے گا۔ جب تک تو ان تمام چیزوں کو دور نہ کرے گا یہ سب تجھے تکلیف دیں گی۔ محبتیں تکلیف دیتی ہیں، چاہے انسانوں کی ہوں یا کسی اور کی۔ ان کو نکال کر اللہ کی محبت کو لے آؤ، یعنی اشد ان سب کے اوپر اللہ کی محبت کو لے آؤ۔ باقی محبتوں کو اللہ کی محبت کے تابع کر دو۔ جب وہ تابع ہوں گی تو اپنے ٹھکانے اپنی جگہ رہیں گی، اور پھر انسان ایسا نہیں ٹوٹے گا کہ وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ اور یہاں پر یرا کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ سمجھنا مراد ہے، کنسیڈر کرنا۔ یرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے، یعنی کاش وہ بات جو عذاب کو دیکھ کر سمجھ آئے گی وہ آج سمجھ آ جائے ان کو۔
جیسے جتنی قوموں پر عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اللہ سے بڑھ کر اور چیزوں کو چاہتے رہے، جب وہ اپنے انجام کو دیکھیں گے تو اس وقت جو حقیقت ان کو سمجھ آئے گی، کاش وہ آج سمجھ آ جائے۔ کیا حقیقت؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک قوت اختیار سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ تو جب وہ سب سے بڑا ہے تو پھر سب سے بڑی محبت بھی اس کے لیے ہونی چاہیے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پاس مانگنے کیوں جاتا ہے، کیوں فریادیں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس غیر اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن دنیا میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ قیامت کے دن آئے گی اور وہاں پھر سمجھنے کا کیا فائدہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، کیونکہ اس سے سب کچھ لے کر ہم اپنا سب کچھ کسی غیر کو دیں گے تو یہ اسے پسند نہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، حق تلفی ہے۔ لہٰذا قیامت کے دن ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو دنیا میں اللہ سے بے وفائی کرنا، کسی کو اللہ کے برابر قرار دینا، کسی کو اللہ سے بڑھ کر چاہنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا اور سمجھنا کہ کوئی اور میری بگڑی بنا سکتا ہے، تو یہ سب شرک کی قسمیں ہیں۔ ان سے باز آنا چاہیے، ورنہ سخت سزائیں ملیں گی، اور قرآن میں سخت سزاؤں کی بہت سی مثالیں ہیں جو ہم عذاب کی آیات میں پڑھیں گے۔ تو اللہ سے سب سے شدید محبت ہی دراصل توحید ہے۔ اللہ ہمیں اپنی خالص محبت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔